अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80th सेशन में पाकिस्तान की शिरकत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह कहना है कि अमरीकी सदर से जो मुलाकात है वो एक अच्छे माहौल में हुई और हौसला अफजा मुलाकात थी, जिसमें उनका कहना है कि IT के शोबे, क्रिप्टो करेंसी, मिनरल्स, इसके अलावा मईशत और इंसदाद दहशत गर्दी यानी कि जो कोऑपरेशन है टेररिज्म के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, उस पर बात हुई है। और उनका ये भी कहना था कि अमेरिका जो है वो सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखता है और जल्द सरमायाकारी भी होगी। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी डिप्लोमेटिक अरीना में इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो किस हद तक मजबूत हुई है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर साबिक सिफारतकार, एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, डॉक्टर मलिया लोधी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर लोधी, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी मामलात, मिनरल्स के मामलात, क्रिप्टो के मामलात, ये तमाम तर उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका से जब मुलाकात हो रही है तो वो इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, बट नथिंग सब्सटैंशियल येट हैज़ हैपेंड। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुलाकात में दिलचस्पी ज़रूर ज़ाहिर हो रही है। एनर्जी के हवाले से भी कहा गया था कि तेल और गैस के ज़खायर अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के साथ एक्सप्लोर करेगा, लेकिन अभी इट्स ऑल आई वुड से डिस्कशन। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक तज्ज़िया किया है। ये तो बातें ही होती हैं, और आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि मैं तेल के हवाले से भी पाकिस्तान से के ताउन करना चाहता हूँ। उसके बाद किसी ने इस पे लफ्ज़ ही नहीं बोला। हमारी हुकूमत ने भी कुछ नहीं कहा, और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी देयर वाज़ नॉट अ वर्ड। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो असल गुफ्तगू हुई होगी उसकी तफसीलात हमारे पास नहीं है। जाहिर है वाइट हाउस में सदर ट्रंप ने ये मुआशी इश्यूज पे तो डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया था। जाहिर है स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही बुलाया होगा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। अब ये ज़रूर है कि इन हमारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, वो पहले से कहीं बेहतर हुए हैं, एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है। और अगर आप कंपेयर करें कि बाइडन इंतज़ामिया के दौर में क्या हुआ, तो जाहिर है हमारी कंक्लूजन तो यही हो सकती है कि उस वक्त बहुत ही लो पॉइंट पे चले गए थे हमारे बायलैटरल रिलेशंस। तो रिलेशंस आर ऑन द अपस्विंग। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि वन हैज़ टू बी कॉशियस, इसलिए कि मैं 2 दफ़ा सर्व कर चुकी हूँ बतौर सफ़ीर पाकिस्तान वाशिंगटन में। और अगर आप माजी देखें तो जिसको मैं बर्डन ऑफ हिस्ट्री कहती हूँ, तो उसमें तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे, पीक्स एंड ट्रफ्स, हाइज एंड लोज। तो इसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सब्सटेंस कहाँ है। फिलहाल जो मुझे नज़र आता है CT यानी कि काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान अमेरिका की कोऑपरेशन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये मालूम नहीं कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, मशरिक़ वस्ता हुआ, अफगानिस्तान हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। सही, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि किस किस्म की पार्टनरशिप में हम जा रहे हैं। बिकॉज चाइना के साथ अगर हम देखें, यानी अमेरिकी सदर ट्रंप की इस वाले टर्म में पाकिस्तान के साथ एक, बिल्कुल आपने कहा कि एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है, लाइक मेंडिंग रिलेशंस, लेकिन चाइना के साथ द रिवलरी विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ रैम्पिंग अप। अब इस 2 पावर के बीच में क्या रिस्क हैं पाकिस्तान के लिए डॉक्टर लोधी, क्योंकि ये तो कंपटीशन में कहीं हम ना फंस जाएं। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि ख्याल नहीं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो चीन है, और हमारे ताल्लुकात अमेरिका से जो बेहतर हो रहे हैं, अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन हमें किसी ऐसी चीज़ में नहीं दाखिल होना चाहिए जिससे कि हमारे चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो या अंडरमाइन हो। और हमें ये नहीं मालूम कि देखें, एक ऐसा सदर अमेरिका का जो ट्रांजैक्शनल, जिसको कहते हैं कि उसका अप्रोच ही सारा ट्रांजैक्शनल है,
تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فری لنچ تو کوئی نہیں ہوتا نا. بالکل. تو امریکہ کیا مانگ رہا ہے پاکستان سے اور اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ ہیں. اگین یہ ایک مسٹری ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا, کوئی تفصیلات نہیں اویلیبل نہ امریکن سائٹ سے نہ پاکستانی سائٹ سے کہ اس میٹنگ میں 1 گھنٹے 20 منٹ کی میٹنگ میں ہوا کیا ایگزیکٹلی. وی ڈونٹ نو. رائٹ. سو اگر آپ ایسی اسیسمنٹ کریں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے فرنٹ پہ, امریکہ بھارت اس میں کہیں ہمیں نظر نہیں آیا اس پورے UNGA میں, اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح سے پاکستان کی پرائم منسٹر کی بھی تعریف کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ بھارت کو جو رول دیا جا رہا تھا, جس کا آپ نے بڑا ذکر کیا کئی بار, ایز گلوبل ساؤتھ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا ہے اور پاکستان کو کسی قسم کا کوئی رول دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, وی ڈونٹ نو. دی شارٹ آنسر ٹو دیٹ کوسچن از وی ڈونٹ نو. لیکن یہ کہنا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بالکل ہی خراب ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا. تناؤ ضرور ہے ان کے تعلقات میں, اور ظاہر ہے ٹیرفس پہ, اور یہ کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے آئل امپورٹ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ظاہر ہے there has been a reversal in the India-US relationship. لیکن ہمیں ابھی دیکھنا ہے مستقبل میں, بیکاز دیکھیں صدر ٹرمپ از اے ویری انپریڈکٹیبل مرکیوریل مین. وہ ایک دن کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ ہار رہا ہے, اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں یوکرین تو جنگ جیت رہا ہے روس سے. تو ہمیں یہ بھی, اور یہ ابھی کی بات ہے, 2 دن کی بات ہے, تو ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ہیئر از اے مین, میرے تو خیال میں who's totally unreliable, because ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ how he will swing from one extreme to another. That's what he does. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر سے یہ بات دہراؤں گی کہ it's a good development کہ we are able to get to a reset of our relations with the United States. لیکن we must be cautious. سو اس ری سیٹنگ میں کیا ابھی ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم دوبارہ سے ری ٹریٹ کروائیں کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے دونوں بھارت اور پاکستان کے درمیان میڈیٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں کہ ہم انہیں پش کریں اس پر؟ میں تو سب سے پہلے حیران ہوئی کہ جو ہمارے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں اسپیچ تھی, اس میں صرف دو فقرے تھے کشمیر میں, 2 sentences. میں تو حیران رہ گئی. نیور ہیپنڈ بیفور. مجھے تو کوئی اسپیچ نہیں یاد رہتی. میں نے خود اسپیچز لکھی ہیں پرائم منسٹرز کے لیے جب میں یونائٹڈ نیشنز میں تھی, تو اس طرح سے تو ہم اتنا شارٹ شرفٹ تو نہیں دیتے کشمیر کو. تو اگر یہ ہماری ترجیحات ہیں اس حکومت کی کشمیر کے حوالے سے, اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو اسٹیٹمنٹ پاکستان گورنمنٹ کی طرف ایشو ایشو ہوئی ٹرمپ کی ملاقات کے بعد, اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس سے ہم کیا نتیجہ, I mean what should we conclude from this? What I can conclude from this, unless کوئی مجھے اور چیز بتائے یا کوئی انفارمیشن اور سامنے آئے, کہ کشمیر doesn't seem to be figuring in پاکستانی گورنمنٹس priorities. اچھا, تو آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ ابھی امریکی صدر نے 2 بار تو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں باگرام ایئر بیس, پہلے انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دین ہی سیز کہ افغانستان کو ہمیں دینا چاہیے, ادروائز بیڈ تھنگز ول ہیپن. ہم نے چائنا کا ریاکشن بھی اس پر دیکھ لیا. پاکستان اگر یہ باگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا رسک ہے اس سے؟ اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ باگرام نہیں لینا چاہتا, امریکہ ایکسس چاہتا ہے باگرام, اور وہاں سے ان کا کہنا ہے, شاید پبلکلی نہیں کہا مگر جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق, وہ چاہتے ہیں کہ باگرام میں اگر ایکسس ملے تو وہاں سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کریں. تو اگین میں پھر سے یہ چیز دہراؤں گی, پاکستان مسٹ بی ویری کیئرفل. اگر ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے, تو وی مسٹ بی ویری کیئرفل, بیکاز اینی کائنڈ آف American presence again in افغانستان, اول تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی unrealistic چیز ہے, مگر اگر ہو بھی جاتی ہے جو مجھے ناممکن نظر آتی ہے, تو اس میں میں سمجھتی ہوں ہمیں کوئی رول نہیں پلے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, اب آلدو ہم کیونکہ ریلیشنز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک تنازع آپ نے دیکھا کہ کھڑا ہو گیا ہے وزیر اعظم کے وفد میں شامل خاتون کا
اور اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب اٹ ہیز ریچ ٹو دا پوائنٹ فرام سوشل میڈیا کہ منسٹری آف فارن افیئرس کو بھی جواب دینا پڑا جب ڈیفینس منسٹر نے ڈینائی کیا کہ ان کا یہ کرنا نہیں تھا کہ کون پیچھے بیٹھتا ہے یو این میں کون نہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو فرام یو کہ ایک تو یہ کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ فارن افیئرز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں فارن منسٹری ہماری کہ کون جائے گا وفد میں، یا اوور اینڈ ابو پھر کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں آبویسلی اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا. تو جب یہ سارے جس کو کہتے ہیں کال گروپس، جس کا مطلب یہ ہے کہ کس میٹنگ میں کون شامل ہوگا، تو وہ اپروو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فارن منسٹری کا ظاہر ہے اس میں رول ہوتا ہے، لیکن وہ اپروو ہوتا ہے بائی دا پرائم منسٹرز آفس. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، بالکل میں فالو کر رہی ہوں اس کنٹروورسی کو. ظاہر ہے اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ کسی کا کہنا کہ پتہ نہیں ایسے ہی کوئی بیٹھ گیا تھا، یہ ہو نہیں سکتا. اول تو یہ کہ ایسے ہی کوئی داخل نہیں ہو سکتا یو این میں. اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے، ایون جب ہائی لیول ویک نہیں ہو رہا ہوتا، جب ورلڈ لیڈرز نہیں ہوتے، اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وداؤٹ اے اسپیشل پاس یو کانٹ ایون گو ان. اور اس کے علاوہ آپ بیٹھے ہوئے جہاں ہمارے کیا کہتے ہیں ڈیفینس منسٹر کے پیچھے بیٹھی تھی نا، اگر آپ پیچھے بیٹھی ہیں ان کے، تو obviously وہ پھر آپ کی رضامندی سے ہی بیٹھی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ فارن منسٹر didn't know about it and I'm sure he didn't. لیکن somebody in our delegation certainly knew about it because she's sitting behind the defense minister, not the foreign minister. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لودھی فار بینگ ود اس آن دا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار ولی سے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ اور وزیر اعظم کے یونائٹڈ نیشنز کے وفد میں شامل خاتون پر تنازع، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں ٹو پرائم منسٹر ان خیبر پختونخوا. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب، آج پشاور میں اپنے طاقت کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، جس کا مقصد بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بتانا ہے حکومت وقت کو کہ ایک یہ کہ ان کی سپورٹ باقی ہے، دوسرا وہ تمام تر جو ناانصافیاں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کی ہیں موجودہ نظام نے اور حکومت نے، اس سب کے لیے یہ پاور شو ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب سفارتی محاذ پر اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے، تو یقیناً تمام لوگ جن کے تعلقات ہیں وہ یہ ایک سوال ضرور آپ کی حکومت سے پوچھتے ہوں گے اور پوچھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ابھی تک آپ کے درست نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. دیکھیں میں I am very much clear about this thing کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نہیں ہے، یہ کوئی پاور شو نہیں ہے. دس از مور لائک اے ترلا. دس از مور لائک آپ کہیں کہ یہ وہ کچھ پولیٹیکل تو نہیں، لیکن ایک وہ مصطفیٰ قریشی والے سٹائل میں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کا جو چوری ہے، ڈاکہ ہے، اس کو بھول جائیں. عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو بھی بھول جائیں. جو ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائیں. یہ لوگ کہتے ہیں اب 9 مئی کو بھی بھول جائیں. تو اس میں میرا اور آپ کا ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ تو یہ جانے اور عدالت جانے. اور یہ ماضی میں یہ خود بھی یہ پریسیڈنٹ انہوں نے ہی سیٹ کیا تھا. یہ بڑا فخری انداز میں کہتے تھے کہ اگر آپ چور نہیں ہیں تو رسیدیں نکالیں، رسیدیں کر تو اب ان کی باری ہے میرے خیال میں ان کو رسیدیں نکالنی چاہیے. رسیدیں نکالیں تو عدالت ان کو چھوڑ دے گی. بغیر رسیدوں کے تو کسی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو پشاور میں سرکاری جلسہ اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ تو سرکاری جلسہ ہے. وہاں پر ریسکیو 112 کی ساری مشینری موجود ہے، ٹی ایم اے کی ساری مشینری موجود ہے، ڈی سی کا سارا دفتر وہاں پہ موجود ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے سارے دفتر وہاں پر اپنے سٹاف سمیت موجود ہے. افغان مہاجرین جو ہیں وہ جتنے کیمپس میں ہیں وہ سب ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کر کے وہاں پہ لایا گیا ہے. تو ایسے جلسے کا کیا ہوتا ہے کہ ہاں چلیں جلسہ، کیونکہ کسی بھی جماعت کے لیے کہوں گا کہ دیکھیں کسی بھی جماعت کی سپورٹ بیس جو ہے وہ ایک جلسے سے تو آپ نہیں اخذ کر سکتے. لیکن اختیار ولی صاحب، کیا آپ اور آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول جماعت نہیں ہے، اس کی کوئی سپورٹ بیس باقی نہیں بچی ہے، اور اب سب جو ہیں وہ ان فیور آف پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں؟ دیکھیں نادیہ،
آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے بیک 2018 تک لے کے جاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 100 دن کا پلان دیا تھا, 100 دنوں میں انقلاب لانا تھا, 100 دنوں میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب ہم اس طرح ہماری حکومت بنے گی کہ غریب اور امیر کا ایک پاکستان ہوگا, ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس, ڈبل سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, یہ ہم ختم کر دیں گے, سب کے لیے ایک نظام ہوگا. ساتھ میں کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست ہوگی, 50 لاکھ گھر بنیں گے, غریبوں میں مفت بانٹیں گے. ایک گھر اگر کسی نے بانٹا ہو مجھے بتا دیں. 50 لاکھ گھر تو چھوڑے, 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان بھی کیا تھا. پونے 4 سال میں کسی بھی انتخابی دعوے کو یہ پورا نہیں کر سکے. حکومت کے ساتھ نکلتے ہی عمران خان نے یہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کہ مجھے آپ حکومت سے باہر نکالیں گے تو میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا. میں بھی سوچتا تھا اور آپ بھی سوچتی تھی کہ یہ کیسے خطرناک ثابت ہوں گے. وہ پتا چلا کہ اس نے 2 پاپولسٹ نعرے لے لیے. ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ, حالانکہ ساری حکومت اس کی بنائی اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے ہی بنائی تھی, اور ایک اینٹی امریکن کہ امریکی غلامی نامنظور, مجھے امریکہ نے نکال دیا اور فوج نے نکال دیا. دونوں کو یہ پاپولسٹ وہ نعرے ہیں کہ اس کے ذریعے اس نے اپنی فیم دوبارہ بنا لی. اب جب 10 مئی کا جو معرکہ پاک فوج نے جیتا ہے, پاک فوج نے اپنی جو ان کو اس نے ڈیمیج کیا تھا, انہوں نے وہ سپورٹ واپس وہ اپنی طرف لے گئے ہیں. اچھا, وہ سپورٹ اب عمران خان کے پاس نہیں ہے. امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا کے یہ واپس پی گئے. جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ٹرمپ آ رہا ہے, اڈیالہ جیل جائے گا اور عمران خان کو چھڑا کے لائے گا, اچھا, تو وہ بات بھی ان کی جھوٹی ثابت ہو گئی. اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی یا پبلک سپورٹ ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ اسٹرینتھ بچی ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی, جب پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے. اچھا ٹھیک, اب نہیں اڑا سکتے. تو سر نہیں, ٹھیک ہے, چلیں, آپ کا یہ تجزیہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں, بلکہ آپ کا تجزیہ کیوں ہوگا, آپ سیاستدان ہیں, آپ کو تو پلس آف دا پیپل پتہ ہوتی ہے, تو پھر یہ بتا دیجئے کہ پبلک سپورٹ کس جماعت کے ساتھ ہے اس وقت؟ اس وقت تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام وہ اس وقت الحمدللہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور پھر اپنی فوج کے ساتھ, اپنی فیلڈ مارشل کے ساتھ, جس طریقے سے وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, میرے خیال میں مجھے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے, بیکاز یو آر این اینکر پرسن اور آپ ایک امپارشل بندے ہیں, مجھے پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن دل پہ اگر آپ بھی ہاتھ رکھیں تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک کا کھویا ہوا وقار وہ ان دونوں لوگوں نے, یہ جو ہمارے 2 ہیروز ہیں, ہماری فوج نے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے, وزیر اعظم شہباز شریف اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, جنہوں نے یہ آپ سعودیہ کا اسٹریٹجک معاہدہ, اس سے پہلے قطر کی طرف جانا, اسرائیل کو آنکھیں دکھانا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, ایران والے مسئلے پر, تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ جہاں پہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں مسلم امہ آپ کی عزت کرتی ہے, آپ کا وزیر اعظم, اس میں کوئی شک نہیں ہے اختیار ولی صاحب, بے شک, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر آپ کی حکومت میں بے انتہا آگے گیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. سفارتی محاذ پر اگر پاکستان کا نام ہو رہا ہے تو وہیں پاکستان میں یہ سوال ضرور اٹھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وفد میں شامل خاتون شمع جنیجو صاحبہ پر پہلے سوشل میڈیا پر آیا, اور اس کے بعد جب وزیر دفاع نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو پیچھے بیٹھی ہیں ان کو سوائے وزارت خارجہ کے یہ ان کا پریروگیٹو ہوتا ہے, پھر بات وزارت خارجہ تک پہنچ جاتی ہے اور ان کا بیان آتا ہے کہ نہ تو ڈیفنس منسٹر نہ ہی فورن منسٹر اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی اپروول تھی. اور پھر شمع جنیجو صاحبہ کی جو ایکس پلیٹ فارم کے اوپر کہ وزیر اعظم کی سیکرٹ فائلز لے کر جس طرح سے ان کے پاس سیکرٹ فائلز ہیں, وہ جو وزیر اعظم کا طیارہ ہے اس میں شامل ہوتی ہیں, یہ کیا معاملات ہیں, اس کو صحیح طور پر سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ اگر وہ اسپیچ رائٹر ہیں, وزیر اعظم لے کر جا رہے ہیں تو قبول لیں کہ ہم لے کر جا رہے ہیں. یہ جو خاتون کی آپ ذکر کر رہی ہیں شمع جنیجو کی, یہ معاملہ جتنی اس کی وضاحت ہو چکی ہے, جس میں خواجہ آصف صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی بینگ ڈیفنس منسٹر, اور پھر ہماری فورن آفس نے اس کے بارے میں پوزیشن کلیئر کر دی, تو اس سے زیادہ میرے خیال میں مجھے بھی علم نہیں, اور اس پہ میں ڈسکشن کرنا میں کوئی مناسب بھی نہیں سمجھ, ضروری بھی نہیں سمجھتا. نہیں اختیار صاحب, اس لیے I'm sorry, آپ کی جو اپوزیشن جماعت ہے وہ بھی سوال پوچھ رہی ہے, جو صحافی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں,
وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی اے بریچ آف سیکیورٹی اگر کوئی اون ہی نہیں کر رہا کہ کون لے کر گیا ہے. دیکھیے میں اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں ہی از مور اینڈ فار سینئر دین می, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر ذمہ داری کا احساس یہی ہے کہ میرے خیال میں جو فارن آفس نے کہہ دیا ہے اس سے زیادہ کیا اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہی میری اسٹیٹمنٹ ہے, دیٹس آل. یعنی اس کے بعد سوال کی گنجائش نہیں اور کوئی جواب دے گا نہیں, از دیٹ واٹ یو مین؟ میرے خیال میں نہیں, اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو کیا ہوگا اس کی, کوئی اگر فارن آفس ہی ڈینائی کر دے تو بس دیٹس اٹ. اچھا, تو پھر ایسے ہی کوئی بھی وزیر اعظم کے جہاز میں چڑھ سکتا ہے, آفیشیلی ٹریول کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے جہاز میں شامل تھی یا نہیں تھی. نہیں, وہ انہوں نے خود بتایا انہوں نے. کس نے بتایا؟ شمع جنیجا صاحبہ نے اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ تمام باتیں کری ہیں. نادیہ, you are talking about a matter which I am not about aware. مجھے اس کی کوئی awareness نہیں ہے. I am not informed about that. صحیح. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب for being with us on the show. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیئر حسین بخاری صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بخاری صاحب, وزیر اعظم اور ان کے جو وفد ہے جو اس وقت یو این میں موجود ہے, اور اس سے قبل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم نے سفارتکاری کے محاذ پر بڑی اچھی خبریں پاکستان کے لیے لے کر آئے ہیں. جو ابھی پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا, اور اس کے علاوہ بھی جو ملاقاتیں مستقل رہتی ہیں مختلف ممالک سے, اور پاکستان کی جس طرح سے ڈپلومیٹک ارینا میں اس وقت عزت افزائی ہو رہی ہے. کیا میں یہ جاننا چاہتی ہوں بطور اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بھی تمام تر تفصیلات آپ لوگوں تک بھی پہنچائی گئی ہیں, یو آر آن بورڈ آن آل آف دس؟ شکریہ. یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی حکومت اور بالخصوص سفارتی سطح پہ ان کو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. اوبیسلی جب سے گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کی الائی ہے, اور ہم نے ان سے بالکل کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو بالکل چاہیں گے کہ آپ 5 سال حکومت میں رہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور ان کی پرفارمنس کے لیے انپٹ بالکل پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا انپٹ بھی ہوتا ہے, چیئرمین بلاول کا بھی انپٹ ہوتا ہے, اور اس کے مطابق ہی یہ گورنمنٹ آگے پروگرس کر رہی ہے. یہ جو انیشیٹو ابھی لیا پرائم منسٹر صاحب نے, اور جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ان کے ساتھ تھے, تو اس سے بہتر نتائج حاصل ہو رہے ہیں. اور بالخصوص 10th مئی آنورڈ جو پاکستان کا رسپانس تھا اس اگریشن کا جو ہندوستان نے کیا, اور جس بیٹر پلاننگ کے ساتھ اور جرات کے ساتھ ان کو ذکر پہنچائی, انٹرنیشنلی اس کو ریکگنیشن ملی, انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا گیا کہ پاکستان آرم فورسز جو ہے وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایگریشن کو رسپونڈ کر سکیں. درست. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو پوزیشن لی پاکستان کی گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے جو پوزیشن لی, جو چیف آف آرمی اسٹاف کو تھرائس یہ اپرچونٹی ملی, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ان سے ملاقات کی, اور اس جو بائیلیٹرل ڈسکشن تھی بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ صاحب کے اور پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ کے, اس سے پہلے جو میڈیا ٹاک کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر کو بھی, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور بالخصوص کہ یہ جو ہوا معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ, جی آرم فورسز تو پہلے بھی پاکستان کی آن ڈفرینٹ اوکیزنس وہاں پہ بالکل سعودی سوائل پہ رہیں, اور سعودی جو ٹیریٹریز ہیں ان کا دفاع بھی کیا. اور لیکن اس میں جو ایڈیشنل بات ہوئی ہے وہ ہے کہ یہ پیکٹ میں جو کہ اگر سعودی عربیہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا, اور پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی عربیہ پہ تصور ہوگا. تو یہ کلاز ایک بڑی امپورٹنٹ کلاز ہے, اور یہ بڑی افیکٹو کلاز ہے. صحیح. اور اس سے انٹرنیشنلی کمیونٹی کو میسج کنوے ہوا کہ کوئی ایگریشن کرنے سے پہلے
100 مرتبہ سوچے گا پاکستان پہ کوئی حملہ کرنے کے بارے میں یا سعودی عربیہ پہ حمل کرنے والے میں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے بٹوین 2 مسلمان ملکوں کے درمیان, اور اس کا انیشیٹو پاکستان سائڈ سے ہوا یا سعودی عربیہ کی سائڈ سے ہوا, لیکن یہ کلیکٹیولی ہوا. صحیح. اور اس سے باقی اسلامی ممالک بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بخاری صاحب, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیئر حسین بخاری صاحب. بخاری صاحب, یہ تو انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بڑی اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے, لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پر اب آتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تباہی ہوئی اور سیلاب کے نتیجے میں ہوئی, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی بار بار اپنی, آپ لوگ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس حکومت کو, جب سے انسٹال ہوئی ہے 5 سال کے لیے ہم نے یہ کہا ہوا ہے, اور اپنی انپٹ بھی دیتے ہیں. اب میں سیلاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جنوبی پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے اس سے بڑی تباہی ہوئی ہے, اور وفاقی حکومت کو لیکن سیلاب کے حوالے سے, یعنی سیلاب زدگان کی جس طرح سے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جس سے آپ لوگ معترض ہیں؟ بات معترض کی نہیں ہے, بات اس کو پروجیکٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں. اوکے. تو چیئرمین نے وہ ڈیفیشنسیز کے حوالے سے بات کی کہ ریلیف اور ری ایبلیٹیشن اور ریسکیو, یہ 3 چیزیں ہیں اس کے بارے میں. چلو ریسکیو والا پروسیس تو گزر چکا, صحیح. امپورٹنٹ جو ہے وہ ری ایبلیٹیشن کا ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جتنی تباہی پھری اس سیلاب سے پنجاب میں, کیونکہ 2022 میں جو سیلاب آئے تھے اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر تھے, اور بڑا افیکٹولی انٹرنیشنلی اس اپنا موقف کو واضح کیا, اور امداد کے لیے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کی. تو ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی تباہی ہو چکی ہے کہ جس کا ابھی اسیسمنٹ انہوں نے نہیں لگائی. اس کو اسیس کرنا چاہیے تھا کہ کتنا لاس ہے. ایک اناؤنسمنٹ کی چیف منسٹر صاحبہ نے 20,000 کی جی, تو اس کی ہمارے آفس پیرنٹس نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بھی دی ہے کہ 20,000 پر ایکڑ سفیشینٹ نہیں ہے. کہ جس طرح فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جس طرح دریا کے ساتھ اروژن ہوئی ہے ان کی لینڈز کی, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو, اس میں جو کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے, ناکافی ہے. اس کے لیے ان کو اور زیادہ کرنا چاہیے. اگر اپنے ریسورسز نہیں ہیں تو انٹرنیشنل کمیٹی سے بالکل امداد دینی چاہیے. اور یہ بات بھیک مانگنے کی نہیں ہے. جہاں پہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, اس پہ کمیونٹی آف نیشنز میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے. صحیح, آپ درست کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں یہی میرے خیال سے ایک بیسک فرق ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ انٹرنیشنلی ایک تو آپ اس کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ایک کلامٹی ہے, اور وہ ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ پھر یونائٹڈ نیشنز میں جا کر اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پھر آپ عالمی مدد کی اپیل کرتے ہیں. لیکن مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ NFC ایوارڈ بھی تو ملتا ہے, وہ اربوں خربوں کا ہوتا ہے, ہر صوبے کو ملتا ہے, لہٰذا میں عالمی دنیا میں جا کر بھیک مانگنے کے بجائے یہ پیسہ ہے جو لگاؤں گی. and she says کہ there is enough that you know it is sufficient enough to actually give it. نو مطلب ہے کہ یہ دیکھیں بات اس میں کوئی ایگوسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھیک نہیں مانگتے تو 2022 آنورڈ آپ کے چچا پرائم منسٹر تھے, تو IMF کے پاس کیوں گئے آپ؟ آج کیوں ہم IMF سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ تو بھیک تو آپ کب سے مانگ رہے ہیں, کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے, مسلم ورلڈ سے. تو یہ دیکھیں آپ احساس کریں کہ آپ کے جو فارمر ہے جس تکلیف میں ہے. ابھی دیکھ لیں کہ ابھی آلو کی فصل تباہ ہوئی, ہلدی کی فصل تباہ ہوئی, کپاس تباہ ہوئی, گنا تباہ ہوا, رائس تباہ ہوا. ایک تو ان کو لاس ہوا فارمر کا, اس کو تو کچھ انکم نہیں ہوگی, آگے نئی جو فصل ہے اس کے لیے انہوں نے تیاری کرنی ہے.
اس کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو اس میں بھیک مانگنے کی کیا بات ہے؟ اس میں بھیک مانگنے کی بات نہیں، اس میں سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ خیرات مانگنے نہیں جا رہے، آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور جب اس قسم کے ڈیزاسٹرز باقی دنیا میں ہوتے ہیں تو پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے، کہ یہ ارتھ کویک ہوا تو پاکستان بالکل اپنی حیثیت کے مطابق ان کو سپورٹ کرتا ہے، فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس میں اس قسم کی گفتگو کرنے کی میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحبہ کو ذرا ٹالرنس سے بات کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس میں ٹالرنس زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کو اگر کوئی کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کو کرٹیسزم نہ سمجھیں، اس کو بالکل سوچیں کہ اس میں سے ہم بہتری کا راستہ کیا اختیار کر سکتے ہیں۔ کرٹیسزم فار سیک آف کرٹیسزم نہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تو ایک تجویز دی ہے، ٹھیک، آپ اس تجویز کو آپ تنقید سمجھتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس تجویز پہ مثبت تجویز ہے وہ، اس پہ عمل کرنے سے پاکستان کے جو فارمر ہے، بیسیکلی پاکستان کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور آج ہماری اکانومی ان سیلاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے ریسورسز پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور اس لیے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو رجوع کرنے سے اس میں آپ کی کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی انسلٹ ہوگی۔ اس پہ آپ ضرور غور کریں، اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ 60,000 خاندانوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، پھر بلا شبہ نہ جائیں۔ لیکن چیئرمین نے یہ کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ذریعے سے ٹرانسفر کرتا ہے پیسے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ صحیح۔ باقی پنجاب میں جو تباہی ہوئی ہے بالکل فارمر کی زیادہ تباہی ہوئی ہے، صحیح، اور اس دفعہ 3 دریاؤں نے تباہی پھیر کے رکھ دی، ستلج نے کی، راوی نے کی، چناب نے کی، اور زیادہ افیکٹ ہوا پورا سینٹرل پنجاب بھی ٹو سم ایکسٹینٹ، سیالکوٹ آنورڈ، لیکن بنیادی طور پہ زیادہ ساؤتھ پنجاب کے جو ڈویژنز ہیں اس میں وہاں پہ تباہی پھیری ہے، جی بالکل، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں فارمرز کو بالکل کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل پاکستان کے لیے ایک اور بڑا دن، کیونکہ کل پاکستان ایشیا کپ کے فائنلز میں بھارت کے مد مقابل ہوگا۔ کل بھی آپ سے ملاقات رہے گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔